बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ उमर हयात खान साहब मौजूद हैं। बोल्ड टीवी के मायानाज रिपोर्टर हैं, इकॉनमी कवर करते हैं और हालात हाज़िरा पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इससे गुफ्तगू करेंगे। उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त आपका भी दिया। शुक्रिया अलीजा। जज़ाकल्लाह। टॉपिक्स बहुत अहम हैं और उमर भाई को हमने ख़ास तौर पर इसलिए मदऊ किया है क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके जो कायद हैं हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब जी। और उनके भाई अनस रिज़वी, वो कहाँ हैं? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और इसका जवाब तलाश करने के लिए लोग बेताब हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उमर भाई ने इसका जवाब ढूँढ लिया है। और जो खबर इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने आज अपने व्लॉग में ब्रेक की है कि वो कहाँ हैं, वो उमर भाई 1 हफ़्ता पहले ही ब्रेक कर चुके हैं। ना सिर्फ़ इन्होंने ब्रेक की, बल्कि टीएलपी के एक अहम रहनुमा का इन्होंने इंटरव्यू भी किया। तो ये क्या माजरा है और हाफ़िज़ साद रिज़वी किस हालत में है, कहाँ रखा गया है, ये तमाम चीज़ें उमर भाई से जानेंगे। उसके बाद एक अहम खबर है जिसका इम्पैक्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर है। अमेरिका ने इमिग्रेंट पॉलिसी है, उसको चेंज किया है और 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो मुअत्तल कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर तक। ये क्या मामला है? इससे कितना फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान पर और दीगर ममालिक पर? इन ममालिक में कौन-कौन से मुल्क शामिल हैं? ये आपसे बात करेंगे और लास्ट में तज़किरा करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया है सीडीए को कि आप दरख्तों की कटाई रोक दें। 2 फरवरी को तफ़सीली जवाब तलब कर लिया, रिपोर्ट तलब कर ली है। एक ऐसा मामला जिसके ऊपर पूरे इस्लामाबाद की अवाम सीख-पा थी और नाराज़ थे, गम और गुस्से के शिकार थे। फाइनली अ साइ ऑफ रिलीफ फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन क्या कहते हैं, चिड़िया चुग गई खेत। अब अब तक क्या म पछताए हो जब क्योंकि चिड़िया चुग गई अब खेत। मामला तकरीबन खत्म हो गया है, दरख्त कट चुके हैं, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को होश आया है। तो उमर भाई, सबसे पहले हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब कहाँ हैं? देखिए जी, हमने तो इससे पहले भी ये कहा कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब जो हैं वो महफ़ूज़ हैं और उनके भाई हाफ़िज़ अनस रिज़वी जो है वो भी महफ़ूज़ हैं, क्योंकि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने व्लॉग्स में ये बात की कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी को जो है वो शहीद कर दिया गया। उमर चीमा ने एक ट्वीट किया था हुँ, और उमर चीमा ने अपने ट्वीट में ये बात की थी कि हाफ़िज़ साद रिज़वी का मुक्कू ठप दिया गया। अच्छा। इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया। फिर उसपे ज़ाहिद गिशकोरी ने ये लिखा कि अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। हुँ, अब ये मामलात जब हुए, इश्तियाल दिलाया एक तरह जी, से। बिल्कुल। अब जब ये हालात हुए तो उससे पहले ही हमने ये बता दिया था कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब, फिर उसके बाद हमने तहरीक लब्बैक के हवाले से व्लॉग किया और उसमें हमने बताया कि वो महफ़ूज़ हैं। और फिर गुज़िश्ता इतवार को हुँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ से 3 महीने के बाद एक बयान जारी किया। उस बयान में ये बताया गया कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी जो हैं वो एजेंसियों की तहवील में। हुँ, तो यानी एक तो वो जो हमारी खबर थी हुँ, वो दुरुस्त हुई। अब तो लोग कह रहे हैं कि हमने ये बात की थी वो एजेंसियों की तहवील में, हुँ, लेकिन मसला ये है कि हम अब भी ये नहीं कहते कि वो एजेंसियों की तहवील में है या नहीं है। हुँ, लेकिन जो लोग उनसे मिले हैं, मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के बाद जो सिचुएशन थी वो हमने लोगों को बताई है। अब ये मामला इस तरह नहीं हो सकता कि जिस तरह लोगों ने कहा कि वो मारे गए या उनको शहीद कर दिया गया है या उनको 13 अक्टूबर को ही वो हुँ, उनका जो है वो मामला सीधा कर दिया गया था, ऐसी बात नहीं थी। हुँ, और 13 अक्टूबर को वो बाहिफाजत उनके कारकुनों ने हुँ। उनको वहाँ से निकाला। कारकुनों ने निकाला? जी, जी, कारकुनों ने उनको बाहिफाज़त निकाला, जो उनके गार्ड्स थे, उन्होंने बाहिफाज़त निकाला और फिर उसके बाद वो जो है वो चीज़ों की तरफ जो मामलात हुए। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया था, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब अक्सर अपनी तकरीरों में ज़िक्र भी करते हैं इस बात का कि पंजाब हुकूमत ने जो अहले सुन्नत वल जमात और तहरीक लब्बैक के मसाजिद, मदारिस अपनी तहवील में ले लिए थे। 300 मसाजिद हुँ, थीं, 21 कोई मदारिस थे। तो वो भी अब बातचीत का अमल जब शुरू हुआ है, तो वो हुकूमत पंजाब ने अपनी तहवील से निकाल कर हुँ, उन उलमा की गारंटी पर हुँ, वापस कर दिया। हुँ, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात पे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात भी हैं हुँ, और उन मुतालबात को अगर देखा जाए तो उनके 3 बड़े मुतालबे हैं। तहरीक हुँ, लब्बैक से पाबंदी हटाई जाए और वो पाबंदी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, हुँ, क्योंकि जो बैन ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं, क्योंकि मैंने इस पे बात की थी, वफाकी काबीना ने पाबंदी लगाई है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी जो
کیونکہ سیاسی جماعت ہے، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، تو وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کر سکتی ہے، تو وہ اس پہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان پہ پابندی لگی ہے، وہ وزارت داخلہ میں ایک درخواست اور ایک اپیل کے بعد ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے اگر وہ جس کاز کے لیے نکلے تھے، وہ کاز نہ میں غلط کہہ سکتا ہوں نہ آپ غلط کہہ سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی دیکھیں نا، وہ کسی کو ٹائمنگ کا ہو سکتا ہے کہ ٹائمنگ کا موقع غلط، لیکن موقع یا احتجاج کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بات، لیکن وہ جو کاز تھی کہ غزہ کے مظلوم عوام کے ہمدردی میں نکلے تھے، اسرائیل بربریت کر رہا تھا، 70,000 سے زائد لوگوں کو آپ نے 7 اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک آپ نے ان کی زندگی کا حق چھین لیا۔ حافظ صاحب رضوی صاحب اینڈ پہ دہائیاں دیتے رہے، آپ کو پتہ ہے وہ کلپس وائرل ہوئے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہم دیکھیں پہ نا، ظلم نہ کرو، بات اس دیکھیں، میں وقت بات کر لیں تو بات شاید نہیں بات کرنا، دیکھیں میں ایک حکومت سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، اور حکومت کے بعض حلقے اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ جب احتجاج کا اعلان ہوا اس سے 2-3 روز قبل چھاپا مارا گیا، کیونکہ تحریک لبیک کی جو پریس ریلیز ہم نے پڑھی ہے، جو جاری ہوئی تھی، ترجمان کا جو بیان تھا، اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے مینشن کیا کہ ہم تو مسجد رحمت اللہ عالمین میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم پہ چھاپا مارا گیا، کوئی فیصل نامی پولیس افسر تھا، اس نے ہم پہ چھاپا مارا، ادھر کارکنوں کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، گرفتار کیا گیا، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر حکومت بات چیت میں، دیکھیں نا، حکومت میں اب بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ حکومت میں بعض لوگ ایسے ہیں جو تحریک لبیک کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، کیونکہ ایک سیاسی قوت ہے۔ اب آپ کو 2018 کے الیکشن کی بات کروں، تحریک لبیک نے جو پاکستان کی سطح پر 22 لاکھ ووٹ لیے ہیں، 5ویں بڑی جماعت تھی، پنجاب میں تیسری بڑی جماعت تھی، اور 24 میں تیسری بڑی جماعت تھی۔ بالکل ہے، پولیٹیکل فورس تو ہے، پولیٹیکل فورس ہے نا، دیکھیں اس کو ایز اے پولیٹیکل فورس ڈیل کیا جائے، سیاسی مذہبی جماعت ہے، لیکن ہم واسطہ دے رہے تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا، پہلے ہمارے نمائندے کو وہاں پر یرغمال بنا لیا گیا، پھر دوسرے کو بھیجا، اس کو واپس نہیں بھیجا گیا، بس وہ سب کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ بات چیت ہو۔ دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، میں نے یہ بات کیوں کی کہ تحریک لبیک پاکستان اور ریاست پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں ہے، تو کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے پہلے، اور پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اب 10 مئی کو آپ دیکھیں نا، جب ایک طرف آپریشن بنیاد مرصوص کامیاب ہوا، اس سے پہلے جب آپریشن سندور ہوا، آپ کو پتا ہے کہ تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے کس طرح بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دیا۔ بالکل۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اب ریاستی مفاد کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کچل کرنا یا مزید ختم کرنا ہے، اس میں تحریک لبیک کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تحریک لبیک کا ایک الگ ووٹ بینک ہے۔ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں، میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کس طرف، لیکن تحریک لبیک کا جو ووٹر تھا، اس نے اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے اس وقت جو اقتدار میں جماعت ہے اس کو نقصان پہنچایا، اس کا ووٹ بینک کاٹا ہے بھائی۔ اور دوسری بات یہ بھی وہ ہے میں کہ سمجھ جب گیا آپ اڈیالہ کے اس قیدی کی بات کر رہے ہیں، اس لبیک کی کے جماعت خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوا، تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مذمت بھی کی، اور اس وقت اس تمام صورتحال میں اگر تحریک لبیک کے حق میں اگر سب سے زیادہ آواز اٹھائی تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے اٹھائی، جب اتنا میسو کریک ڈاؤن ہوا۔ آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آج پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں نا، وہ آواز اس طرح نہیں اٹھاتے، وہ تنزیہ طور پر اٹھاتے ہیں میرے بھائی۔ ایک طنز میں فرق ہوتا ہے، اور ایک آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے، میں ظلم تو وہی نہیں، ہاں، لیکن وہ تنزیہ طور پہ ان چیزوں کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جب ہو رہی تھی یہ چپ، اب 2021 میں جب ٹی ایل پی کے ساتھ جو 2021 میں پی ٹی آئی نے کیا، اب پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اس کی، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں اسی طرح سیاست ہے، اور اس کو سیاست کے طور پہ، مجھے بتائیں، اور سیاست ٹھیک میں ہے ان کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ہاں صحت ٹھیک ہے، بہترین، اور ایکٹیویٹیز ان کی کیا ہیں؟ ایکٹیویٹیز وہ نہیں ہے، بس صحت ٹھیک ہے، یہ آپ کو جتنا اچھی جگہ پہ رکھا گیا، جتنا آپ کو، ہاں بہتر ہے، محفوظ ہے، بس محفوظ کا لفظ استعمال ہو گیا تو محفوظ ہے۔ اچھا جی چلے آگے بڑھتے ہیں، ایک بڑا اہم معاملہ ہے، ایک جانب ہم دیکھتے ہیں
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بارہا پاکستان کی تعریف کی گئی، فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی، جو کہ بالکل حق بجانب بھی ہے، پاکستان نے بنیاد مخصوص میں عظیم کامیابی حاصل کی۔ امریکہ نے بارہا تذکرہ کیا کہ پاکستان نے ان جہاز گرائے، لیکن پھر جب اب امیگرینٹ پالیسی انہوں نے اب تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ٹل فردر آرڈر، اور 75 ممالک کے امیگرینٹ ویزے معطل کر دیے ہیں، تو اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ اور کل ہی آپ نے دیکھا ہے کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ امریکی وفد کے ساتھ ایم او یوز پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ تو واٹس دا میٹر بھائی؟ ایشو یہ ہے کہ اس میں جو یہ جو موقف ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ سامنے آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بیان انہوں نے جاری کیا اس میں کہا یہ پابندی جو ہے وہ ان ممالک پر لگائی گئی ہے کہ جہاں سے یہ کہا گیا کہ کچھ ویزا جو پروسیسنگ کے دوران معاملات ٹھیک نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عارضی ہے، یہ مستقل پابندی نہیں ہے، اور جن لوگوں کے ویزے درست ہیں ان کے ویزے منسوخ نہیں کیے جائیں گے۔ دیکھیں ہر بندہ، اب ہم اپنے ملک کی اگزامپل لے رہے ہیں، ہمارے ملک میں 40 سال تک افغانی رہے اور اب ہم نے ان کو بھیج دیا واپس، کیوں بھیجا؟ کیونکہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ٹھیک ہے، اب وہاں بھی لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے جاتے ہیں، وہ وہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اب جو لوگ اس نیت سے، اس موٹیو سے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اب یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو میں ڈھونڈ بھی رہا تھا، امریکن جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا اسٹیٹمنٹ ایکس پر بیان ہے۔ سادہ الفاظ میں انہوں نے جو کہا ہے میں عوام کو سمجھا دیتا ہوں عوامی زبان میں۔ انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، دیگر ممالک سے، امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ کی اکانومی کو نقصان پہنچاتے ہیں، امریکہ میں رہ کر امریکیوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناجائز طور پر، ناجائز طور پر، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ امریکی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک خبر دیکھی تھی کہ جس میں 4 پاکستانی جو ہیں وہ ایک بہت بڑے فراڈ میں ملوث تھے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ اب ان کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور اب ان کے اوپر ٹرائل بھی شروع ہو گیا۔ تو یہ چیزیں اس کو بھی ہم ٹچ کر گئے ہیں، اور بس یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ امیگرینٹ پالیسی ہے، اس کو سخت کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ بھی وہاں پر جائیں پراپر چیک اینڈ بیلنس کے تھرو جائیں، اور وہاں پر جا کر وہ جس عمر مہینے کا اپنی شناخت کئی لوگ ظاہر نہیں کرتے، گم ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر رہ کے کماتے ہیں۔ تو امریکہ کا یہ ہے کہ امریکیوں کا پیسہ کوئی اور ناجائز طور پر نہ کھائے۔ آخری بات جو آج کے اس ویلاگ میں کرنی ہے وہ سی ڈی اے کے حوالے سے ہے۔ سی ڈی اے کی جانب سے بارہا یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے صرف بلیک ملبری اور پیپر ملبری کاٹا ہے، جو پولن کاز کرتا ہے، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہسپتال بھر جاتے ہیں۔ لیکن اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ عمر بھائی بھی عرصہ دراز سے اسلام آباد رہ رہے ہیں۔ ایچ8 میں درخت کاٹے گئے، پھر کوری روڈ پہ درخت کاٹے گئے، شکر پڑیاں پہ درخت کاٹے گئے۔ چلو شکر پڑیاں میں تو سمجھ میں آتا ہے، وہاں ایمبیسی پر روڈ۔ تو عمر بھائی آپ یہ سی ڈی اے کا آرگومنٹ تسلیم کرتے ہیں؟ یہ جو بیچا گیا، دیکھو میں بالکل تسلیم نہیں کرتا اس آرگومنٹ کو۔ آپ نے اگر درخت کاٹنے تھے اور آپ کی پلاننگ تھی کہ وہ درخت جو پولن کا باعث بن رہے ہیں، تو پولن کا باعث آج سے تو نہیں بن رہے، کوئی تازہ ترین خبر تو نہیں آئی نا، کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں تھی کہ یہ پولن کا باعث۔ تو آپ یہ پلاننگ آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ بالکل ایسی کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ، میں آج 11 سال سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، میں ہر سال پولن الرجی ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 10-11 سال مجھے ہو گئے، اور مجھ سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہوتی ہے، 20-20 30 سال پہلے سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولن الرجی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت سی ڈی اے کا ادارہ کیوں سویا ہوا تھا؟ پلاننگ نہیں کر، اور اس وقت اگر وہ درخت کاٹنے کے بجائے وہاں پر درخت لگا کے پھر اس کے بعد ان کے بڑے ہونے کا 4-5 سال ویٹ کرتے، اس کے بعد کاٹ دیتے درخت۔ لیکن پلاننگ غلط ہے، موٹیو ٹھیک ہے، نہیں موٹیو انٹینشن غلط ہے۔ کہاں موٹیو ٹھیک ہے؟ آپ اس وقت دیکھیں نا، درخت آپ کا کٹ گیا، بک گیا، اب جو درخت اس کی جگہ پہ لگا ہے وہ کب بڑا ہوگا؟ وہ تو سال ہر سال لگے، سیپلنگز لگائے جا رہے ہیں اس کی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو مسئلہ یہ ہے، وہ کہتا ہے نا کہ اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے، تو اس بوڑھے شجر کو آپ نے کاٹا، کم از کم پیار تھا، اسلام آباد کی عوام کو بھی پیار تھا، لیکن ہمارے لیے ضرورت چھلنی ہے۔ ہاں، اور آپ یہ ایمبیسی روڈ جب بن رہا تھا، آپ تو اس میں جب اس کو دو رویا کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ہم جو ہے وہ اس حوالے سے، کیونکہ اس وقت کلائمیٹ کی بیٹ تھی میرے پاس،
ہم نے آواز اٹھائی. مشاہد اللہ خان صاحب سے کئی مرتبہ ملے, وہ ہی واز دا بھائی جان کلائمیٹ ادھر منسٹر. تو کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی. کلاسرا صاحب، ابصار صاحب، صدیق جان، ہم سب نے آواز اٹھائی. مصدق ملک صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. سب اچھا ہے, اور ایوری تھنگ از طلال فائن, چودھری گوئنگ گڈ. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صرف پولن ہی کاٹا جا رہا ہے، پتہ نہیں ان کو نظر نہیں آتا یا جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے. بس بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے فائنلی ایک حکم دیا ہے 2 فروری تک درختوں کی کٹائی روکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اسلام آباد نے بھی، ہائی کورٹ نے بھی تب حکم دیا ہے جب ان کو پتہ چلا ہے کہ تب تک رندہ پھر گیا ہوا ہے. نندا پھر گیا, رندہ پھر گیا ہوا ہے، میدان چٹیل رڑا کر دیا گیا ہے. رڑا ہی کہتے ہیں نا پنجابی میں. رڑا پھر. رڑا وہی ہے کیا؟ نا, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے اپنے ہی دو. دوستوں سے ملاقات ہوگی. تو سارے ہمارے ہی دوست ہیں, ہم میں سے ہمارے پاکستانی ہیں, انسان ہیں. تو بس کچھ کمائی کی خاطر, اپنا جیب بھرنے کی خاطر, بچوں کا مستقبل خراب کیا. اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہیں کیا, انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے سنوارا ہے. ہمارا مستقبل تو نسلوں کا دیکھیں نا، ہمارے اگر دور اندیشی سے نہیں, دیکھیں، وہ دور اندیشی, وہ چلے جائیں گے باہر. وہ ذاتی مفاد بھائی دیکھتے جان ہیں وہ نا. چلے جائیں گے باہر. وقتی مفاد دیکھتے ہیں. اگر دور اندیشی سے کام لیتے کبھی بھی یہ نہ کرتے. بس بہت شکریہ عمر بھائی. مختلف موضوعات پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی. امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. محمد علی جاں خان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.